अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। आज कौमी असम्बली का इजलास, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लिया। पार्लिमान के फ्लोर पे हदफ तो तहरीक इंसाफ थी, बज़ाहिर तो तहरीक इंसाफ के ऊपर बात हो रही थी, लेकिन तनकीद उन फैसलों पे हो रही थी जो सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि रेवड़ियों की तरह सीटें बांटी गई, वो भी दे दिया गया जो मांगा नहीं था। एक मुर्दा जमात में दोबारा जो है वो जान डालने की कोशिश की गई है। मखसूस नशिस्तों के हवाले से खासी तनकीद की बिलावल भुट्टो जरदारी ने। उन्होंने कहा कि एक इदारा पार्लिमान के काम में तसलसल के साथ इंटरवीन कर रहा है, जिस पर तहरीक इंसाफ ने भी खासा एहतजाज किया। गो के उनके एहतजाज का असर हुआ या नहीं हुआ, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो काफ़ी टाइम से खामोश थे, और हम देख रहे थे मखसूस नशिस्तों के हवाले से पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई भरपूर जो है वो रद्दमल नहीं आ रहा था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने फ्लोर ऑफ द हाउस आज वो रद्दमल दिया, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। जमात इस्लामी ने 14 रोज़ धरना जारी रखा, बारिश हुई, गर्मी, हबस, लेकिन 12 लोग सड़कों पर बैठे रहे। हासिल क्या हुआ जमात इस्लामी को इस धरने से? क्या बिजली के नर्ख कम हुए? नहीं, बिजली तो उल्टा बढ़ गई 2 रुपए। क्या टैक्सेस खत्म हुए, कमी हुई? नहीं। मुआहिदा हो गया, कमेटियां बना दी गई, अब वो कमेटियां अमल दरामद करेंगी, वो कमेटियां मामला को आगे चलाएंगी। आईपीपीज के मुआहिदों को की नजरसानी की जाएगी। आईपीपीज के मुआहिदों की नजरसानी क्यों? कहना तो ये चाहिए था कि आईपीपीज के जो मुआहिदे हैं, जो अवाम का, कौम का खून चूस रहे हैं, उनकी तजदीद ही नहीं करनी चाहिए। और जो जिनके मुआहदे ख़त्म हो रहे हैं 2024 में, 2025 में, 27 में, 28 में, कह दे कि हम उन IPPs के मुआहदों की तजदीद नहीं करेंगे, क्योंकि ये महंगे मुआहदे हैं जिससे हमारी कौम को नुकसान हो रहा है, और टैक्सेस में जो है, और टैक्सेस की भरमार का वजन आवाम पर हो रहा है। इसके अलावा एक बड़ा रिलीफ जमात इस्लामी बाजार लेने में कामयाब हुई है कि अगस्त के अंदर जो बिल आएंगे उनकी जो अदायगी है 15 दिन के लिए मौखर कर दी जाए। सितंबर में तो वैसे ही बिजली की खपत कम हो जाएगी, तो हजूर बिजली के बिल तो जो आने थे वो रोती पिटती आवाम ने वो बर्दाश्त कर लिए, भर लिए। अब ये देखना है कि जमात इस्लामी ने इस सारे धरने से सिर्फ इस बात पे कि जमात इस्लामी का पॉलिटिकली स्टेचर बड़ा है और एक जमात में जान पड़ी है, क्या आवाम को वाकई कोई रिलीफ मिला, या ये मुआहदे जो है उसी तरह के मुआहदे होंगे जैसे माजी में होते रहे? इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। तहरीक इंसाफ एक वाहिद जमात है पाकिस्तान की कि जिसके अंदरूनी इख्तलाफात हमेशा मीडिया पे नजर आए, जिसके अंदरूनी इख्तलाफात की बातें हमेशा बाहर आई। शेर अफजल मरवत साहब हो या उससे पहले के अकाबरी, अब ये बातें सामने आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी वज़रा जो है वो तनकीद करना शुरू कर दिया। उन्होंने अली मीन गन्नापुर साहब के कंडक्ट के ऊपर, उनकी गवर्नेंस के ऊपर, उनके मामलात के ऊपर, क्योंकि आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। क्या ये जो तनकीद है, ये जो इख्तलाफात हैं, इस इख्तलाफात में मज़ीद बढ़ावा आएगा और जमात जो है उसको नुकसान पहुँचेगा, या ये इख्तलाफात बहरहाल अंदर बैठ के तय कर लिए जाएंगे और इससे पार्टी को किसी किस्म का कोई खातर खा नुकसान नहीं होगा? इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पे भी गुफ्तगू करेंगे जो अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के और कैमला हैरिस आमने सामने है। वहाँ के इलेक्शन की क्या सूरत हाल है, आवाम का क्या मूड है, और किस तरीके से आवाम जो है वो क्या देख रही है। और ये जो सर्वे हम यहाँ बैठ के सुन रहे हैं कि कैमला हैरिस के हक में सर्वे जो है बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और ट्रंप की पोजीशन कमजोर होती चली जा रही है, क्या वाकई ऐसा है? और क्या ट्रंप जीत के तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर पाएंगे, बानी तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर पाएंगे, या ये वो थ्योरी है जो तहरीक इंसाफ के लोग यहाँ पाकिस्तान में बेच रहे हैं? नाज़रीन, इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी साहब मेरे से शरीक गुफ्तगू है, उनसे बात करेंगे आज के मौज़ूआत पर। नदीम कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर, बिलावल भुट्टो जरदारी बिल आखिर बोल पड़े हैं। आज उन्होंने पार्लिमान में बड़ी धुआंधार तकरीर की है। गो के शायद नज़र तहरीक इंसाफ वाले आ रहे थे, लेकिन तनकीद जो है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पे थी जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है और जिसमें आपको मखसूस नशिस्तें मुयसर आई। आपकी नज़र से गुजरे होंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे रेवड़ी की तरह जो उनसे हैं वो सीटें बांटी गई हैं तहरीक इंसाफ को, और ऐसी जमात को दी गई हैं जिसने मांगी भी नहीं थी। क्या कहिएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बिलावल साहब जो है ना जी, अपनी कोई फ्यूचर की प्लानिंग में है और ये उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है अपनी नई जॉब की। मैं नहीं समझता उनकी इस एप्लीकेशन पर उनको कोई जॉब मिल सकेगी। मैं उनकी इस तकरीर को, उनकी इस गुफ्तगू को, उनके इस अंदाज़ तखातुब को समझता हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट की और पाकिस्तान की तौहीन कर रहे हैं। पाकिस्तान की आला तरीन अदालत को पाकिस्तान का आइन और दस्तूर ये इख्तियार देता है कि वो
کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں. اور یہ ابھی تحریک انصاف کو ریویو کی طرح کوئی چیز نہیں بانٹی گئی. یہ پاکستان کی عوام نے 8 فروری کو 2024 کے انتخابات میں جو پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ ایک سیاسی جماعت کو جبر کے ذریعے، ڈنڈے کے ذریعے، غیر قانونی کتابات کے ذریعے، ان کے نشان کی الاٹمنٹ سے لے کر ان کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بار بار دہرایا جا چکا ہے. اس کے باوجود پاکستان کی عوام نے اس ایگزسٹنگ جو حکمران ڈالٹن کی آج پاکستان پہ، جو فرمایا کرتے تھے کہ جی مہنگائی کا ذمہ دار عمران خان ہے اور ہم پاکستان کو IMF کے چنگل سے نجات دیں گے. بلاول بھٹو صاحب تو ویسے بھی ایک کام سیکھنے کے مرحلے میں ہیں. انہوں نے تحریک انصاف کے دور میں بھی کراچی سے لانگ مارچ کیا تھا مہنگائی کے لیے، اور پھر اپنی انتخابی مہم جو تھی ان کی 2024 کے انتخابات کی، اس میں وہ بارہا، آپ ان کے تمام جلسوں کا کلپ نکال لیں، وہ فرمایا کرتے تھے پاکستان کی معاشی تباہی کا ذمہ دار اسحاق ڈار اور شہباز شریف ہے. میں نے نہیں کہا تھا، یہی ان کی کیبنٹ کے فورن منسٹر تھے، یہی یہ فرمایا کرتے تھے. اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ حضور بالا اب نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے، نوجوان فکر کو آگے آنا چاہیے. اب دیکھیں نا انہوں نے کون سے نوجوان بٹھائے ہیں، احرام مصر کی ممیاں لا کے بٹھا دیا، ایک ایوان صدر میں اور ایک ایوان وزیر اعظم میں. نہ اب ان کو مہنگائی کی فکر ہے، نہ ان کو عوام کی فکر ہے، نہ ان کو لا اینڈ آرڈر کی فکر ہے، نہ اس ملک کے امیج کی فکر ہے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف وہ واحد پارٹی ہے جو پاکستان کے دستور کی سربلندی کے لیے سٹرگل کر رہی ہے. یہ جتنے لوگ دستور کا، جمہور کا، عوام کا، غریب کا، حالی کا، کسان کا نام استعمال کرتے ہیں، یہ کرتے نام استعمال ہیں، بینیفٹ یہ خود لیتے ہیں. انہیں کیا پتا پاکستان کے عوام کس حال میں ہے. مطلب جس شخص کو توحفوں میں بلاول ہاؤسز مل جائے اور ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ ایک بلاول ہاؤس ہو، اس کو کیا پتا کہ غریب آدمی 30 40 50 ہزار میں اور 20 ہزار میں، قریشی صاحب آپ سمجھتے ہیں، زندگی بسر قریشی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ نے واقعی پارلیمان کے کردار کے حوالے سے یا پارلیمان کے معاملات میں جو ہے وہ انٹروین کی ہے؟ کیسے انٹروین کی ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آئی کیسے انٹروین کی ہے. مطلب آپ اور ہم، میں آپ سے مراد آپ اسی تعصب کا اظہار کر رہے ہیں جو ہماری اپوننٹ پارٹیز کر رہی ہیں کہ اگر پاکستان کے اعلیٰ ترین ججز کو آئین کا نہیں پتا تو پھر مجھے اور آپ کو بھی نہیں پتا. جن لوگوں کو قانون، قاعدہ، ضابطہ اور دستور یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ آئین کی تشریح کرے. جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی اور قاسم سوری صاحب کی ایک رولنگ کے خلاف رات کو 12 بجے عدالتیں کھل گئی تھی، پھر سب کچھ ٹھیک تھا. جن عدالتوں نے بغیر نواز شریف کے کورٹس میں حاضر ہوئے اس کی بایو میٹرک بھی کر لی، اور یہ تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے. میں نے تو عصر حاضر میں اور جدید دور میں نہیں دیکھا کہ کوئی سزا یافتہ شخص جیل سے اٹھ کر چلا جائے بیرون ملک علاج کے لیے، اور پھر وہ آئے اور وہ بغیر جیل میں جائے عدالتوں سے وہ بیلز بھی لے لے اور ایون اس کے کیسز بھی ختم ہو جائے. اب وہ عدالتیں ٹھیک ہے، ان کی مرضی کے فیصلے ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے آزاد شترے بے مہار کی طرح ان حکمرانوں کو کہ جائیں آپ 25 کروڑ لوگوں کا روز خون کریں، آپ 25 کروڑ لوگوں کا روز حق کھائیں، آپ 25 کروڑ لوگوں کی روز بد دعائیں لیں. قریشی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، کیوں بلاول صاحب مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو ملنے پہ ناخوش ہیں؟ وجہ گزارش نہیں کی، یہ سی وی جمع کروائی جا رہی ہے بلاول صاحب کی طرف سے. حضور یہ سی وی ہے، شہباز شریف صاحب کی ریپلیسمنٹ کی خواہش ہے بلاول صاحب کی آنکھوں میں، اور ان کے دل میں ایک حسرت ہے کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے. ویسے تو پاکستان میں بہت بڑے بڑے سیاسی حادثے ہوئے، خدا نہ کرے اس طرح کا حادثہ بھی ہو کہ ایک شخص جو صرف ایک جعلی ایک وش پر، ایک جعلی وصیت پر پارٹی کا ہیڈ بھی بن گیا ہو، پارٹی کا چیئرمین بھی بن گیا ہو، اور آج وہ جس صوبے میں جہاں سے آپ ابھی پروگرام کر رہے ہیں کراچی میں، جہاں 16-17 سال سے ان کی گورنمنٹ ہے، اسلام آباد سے شروع ہوں. اچھا آپ اسلام آباد سے پروگرام کر رہے ہیں، میں نے سمجھا شاید کراچی سے کر رہے ہیں، آپ اسلام آباد سے کر رہے ہیں. سندھ کے حالات، میں سندھ کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. سندھ کے حالات آپ کے سامنے ہیں. کشمور بارڈر ہے پنجاب اور سندھ کا. آپ کشمور سے شروع، اگلا ضلع کندکوٹ آئے گا، اس سے اگلا ضلع شکارپور آئے گا، پھر جیکب آباد، پھر لاڑکانہ، پھر نواب شاہ، اور پھر آپ کراچی تک چلے جائیں. آپ کو ایسا لگے گا 1820 میں آ گئے آپ. میں طنز نہیں کر رہا. یقین کریں اگر آج کسی بچے کو، نوجوان کو ہسٹری کا اگر شوق ہو
اور اس کو آپ دکھانا چاہیں کہ 1820 میں لوگ زندگی کیسے بسر کرتے تھے. آپ یہ موٹر وے پہ سکھر سے پہلے کشمور انٹرچینج آئے گا, صرف گاڑی اس کی اتار دیں, 3 گھنٹے گی کہ وہ 1820 میں آ گیا. مطلب وہ ایک ٹکٹ میں 4-5 مزے کرے گا, وہ جدید دور کو بھی دیکھے گا اور وہ اچھا 1820 کو قریش بھی صاحب، انجوائے کرے گا. یہ بلا قریش صاحب، یہ جماعت اسلامی نے راول پنڈی میں 14 روز دھرنا دیا، مہنگائی کم کریں، بل کم کریں، الیکٹریسٹی کی کاسٹ کم کریں، آئی پی پیز جو ہے وہ خون چوس رہی ہیں، بڑے مطالبات تھے. ہم نے دیکھا 14 دن دھرنے، گرمی، بارش، سب چیز ہوئی، لیکن آخر میں ایک معاہدہ ہوا. اب وہ معاہدہ کے عمل درآمد کے لیے کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں. کیا حاصل وصول ہوا؟ الٹا بجلی مہنگی کر دی حضور مرکز نے. دیکھیں, میں گزارش کروں گا, میں تو جماعت اسلامی کی اور ان کی قیادت کی نیت پر شک نہیں کر سکتا. میں حافظ نعیم صاحب کی، لیاقت بلوچ صاحب کی اور اس جماعت کے جو لیڈرشپ ہے ان کی بہت عزت کرتا ہوں. یہ ڈیسنٹ لوگ ہیں, لیکن مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے اس طرح کا مس فائر کیوں ہونے دیا. جماعت اسلامی نے ایک اسٹرگل کی, ایک وائس ریز کی انہوں نے, ان کے لوگوں نے وہاں 14 دن 15 دن تکلیفیں برداشت کی. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو یہ سٹیپ لینا چاہیے تھا کہ وہ بغیر کسی لاجیکل اینڈ کے, بغیر کسی ایسی نیوز کے کہ جو پاکستان کی عوام کے لیے کسی حد تک سکون کا اور راحت کا باعث ہوتی, وہ اس کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف جاتے. اور یہ کمیٹی کے کھیل میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ حکومت, دیکھیں یہ جو حکومت ہے اس کے اپنی ترجیحات ہیں. یہ چونکہ عوام کے ووٹوں سے منتخب نہیں ہوئے ہیں, یہ بڑی واضح بات ہے. میں پولیٹیکل ورکر ہوں, گراس روٹ لیول کا, دوسری تیسری بار پارٹ آف اسمبلی بنو, مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے چیزوں کا. اس وقت پی ایم ایل این پنجاب میں گورنمنٹ میں ہے, مرکز میں گورنمنٹ میں, یقین کریں ان کی لیڈرشپ اسٹیٹ میں ہے ہی نہیں, گراؤنڈ پہ نہیں ہے. یہ آپ کو چینلز پہ نظر آئیں گے, یہ آپ کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے نظر آئیں گے. سپریم کورٹ کا فیصلہ, ہائی کورٹ کا فیصلہ, کسی اور عدالت کا فیصلہ ان کی منشا کے خلاف آئے گا, آپ دیکھیں گے پہلے ایک وزیر آئے, پھر دوسرے وزیر آئیں گے. کل ایک کانفرنس تھی, وہاں وزیر اعظم بھی کہہ رہے تھے, اور سپاہ سالار آصف منیر صاحب, ہمیں ان کی بھی بڑی عزت ہے, وہ بھی فرما رہے تھے کہ جی پاکستان آئین اور شریعت پر کوئی کمپرومائز نہیں. لیکن میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب ایک آئینی عدالت فیصلہ دیتی ہے اور فیڈرل منسٹر لیول کے لوگ بازاری زبان استعمال کرتے ہیں, ججز کی توہین کرتے ہیں, ججز کی فیملی میٹرز کو ڈسکس کرتے ہیں, مطلب پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو حکومت ہے پاکستان میں, اس کو عوام نے ووٹ نہیں کیا, یہ پاکستان کی عوام سے بدلہ لے رہے ہیں. دنیا میں کہیں آپ بھوٹان میں چلے جائیں, آپ نمیبیا میں چلے جائیں, آپ ایتھوپیا میں چلے جائیں, آپ کسی امریکہ کے وسطی امریکہ کے کسی ملک میں چلے جائیں, آپ افریقہ میں کہیں چلے جائیں, آپ ایشیا کے کسی حصے میں چلے جائیں, آپ مجھے انرجی کے یہ ریٹس بتا دیں. کوئی ایسا ملک جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی انڈسٹری فلرش کرے, جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے ملک کے لوگ خوشحال ہو, کیا وہ یہ جو آئی پی پیز کے اگریمنٹس ہیں اور موسٹلی حکومتی اتحاد کے رفقا کے اور ان کے مالکان کے ہیں, مطلب جو پرائم منسٹر ہیں ان کے اپنی فیملی ممبرز کے پاور ہاؤسز ہیں. قریش صاحب چلیں, یہ پنجاب کی کہانی ہے, سندھ کی کہانی ہے, خیبر پختونخوا میں بھی آپ کی پارٹی کی تسلسل کے ساتھ حکمرانی ہے, اور وہاں کے لوگ بھی جو ہیں وہ اتنے کوئی آسودہ حال نہیں ہیں. اور اب تو سنا ہے کہ وہاں کے پی کے میں جو وزراء ہیں ان کی کارکردگی سے بھی کچھ سے بہت خوش ہیں, کچھ سے نہیں ہے خوش. عوام کو وہاں سہولیات میسر نہیں آ رہی ہیں, اس والے سے تسلسل سے حکمرانی تو آپ کی بھی ہے. تو کیا واقعی آپ کی پارٹی کے اندر انتشار, کوئی آپس میں کھینچا تانی, کوئی اختلاف ہیں, یا صرف یہ سپیکولیشنز ہیں؟ دیکھیں, ایک گزارش آپ سے کرتا ہوں, اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ چیلنجز ہیں, اور کے پی وہ صوبہ ہے پاکستان کا جس نے دہشت گردی میں فرنٹ فٹ پر ساری چیزوں کو فیس کیا ہے. جب 2013 میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ وہاں آئی تھی تو کے پی میں تو انفراسٹرکچر ہی نہیں تھا, کے پی میں تو خوف کا عالم تھا. لوگ ذہنی طور پہ مائگریشن کے لیے پاکستان کے دوسرے حصوں کی طرف موو کر رہے تھے, کوئی سسٹم نہیں تھا, ہر چیز تباہ حال تھی. پاکستان کی افواج نے, پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے, اس وقت کی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے بڑی محنت کی, وہاں کی پولیس نے محنت کی, اداروں نے محنت کی, اور 10 سال میں کے پی میں لوگوں کا کانفیڈنس بحال ہوا ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہاں کو دودھ اور شہد کی نہریں بہہ گئی ہیں, لیکن آج بھی کے پی کا جو سسٹم ہے, ہیلتھ کا ہے, لا اینڈ آرڈر کا ہے, اور دیگر وہ ساری چیزیں ہیں. تو لوگ اگر مطمئن نہیں تھے تو لوگوں نے اس ایسے الیکشن میں جہاں فارم 47 اور 45 سڑکوں پر ننگے ناچ رہے تھے,
اس دور میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کامیاب کروایا جن کے پاس نشانات بھی نہیں تھے. جہاں تک بات ہے وزراء کی کارکردگی کی, اگر کوئی کارکردگی نہیں دکھائے گا اس کو اس ذمہ داری پر نہیں ہونا چاہیے, کوئی شخص بھی ہو. یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف میں کچھ سارے ہی بڑے کو ٹارزن ہے اور بڑے رسول ہیں. خواہ علی امین گنڈا پور صاحب ہی کیوں نہ ہو, خواہ علی امین گنڈا پور صاحب ہی کیوں نہ ہو. میں آپ کو دیکھیں, میں بڑا کلیئر ہوں, میں آئیڈیالوجیکل پاکستانی ہوں, میں شخصیات پرستی کرتا ہی نہیں. ندیم قریشی بھی ہو, اپنی ذات سے پیارا تو کسی کو کوئی نہیں ہوتا. اگر میں بھی ہوں اور میرے پاس ذمہ داری اور میں اس کی اہلیت نہیں رکھتا, مجھے نہیں ہونا چاہیے. ابھی تک کی جو کارکردگی علی امین گنڈا پور کی, میں بڑا ذاتی طور پہ مطمئن ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر. دیکھیں ان کو بڑے چیلنجز ہیں, وہ مطلب کوئی عام حالات میں وہاں کی گورنمنٹ نہیں بنی ہے جن چیلنجز میں وہ جس طرح سے وہ فیس کر رہے ہیں, اور ہماری جماعت کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے تو وہ ایک پل کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں. وہ جماعت کو بھی انٹیکٹ رکھ رہے ہیں, وہ صوبے کو بھی سنبھال رہے ہیں. ان پہ بے پناہ پریشر ہے پاکستان تحریک انصاف کے ہر رکن اسمبلی پر, پبلک کا, عوام کا, ہمارے ورکرز کا بہت پریشر ہے. لیکن ہم نے آئین کو اور قانون کے مطابق چلنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کے پی میں علی امین گنڈا پور کی قیادت میں وہ ایک بہادر شخص ہیں, وہ ایک جرری شخص ہیں, وہ وفادار شخص ہیں. انہوں نے بڑی تکالیف برداشت کی ہیں, اپنے نظریے پہ کمپرومائز نہیں کیا. میں توقع مجھے ہے انشاءاللہ اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پی پاکستان میں لیڈ کرے گا بطور پروونشل گورنمنٹ. وہاں ٹک ٹاک پروگرام نہیں چل رہے, اور نہ وہاں سندھ کی طرح سے صرف نشستن, گفتن اور برخاستن اور 30% 40% کمیشن کا راج نہیں ہے. ابھی بھی اگر اس ملک میں کہیں کوئی سسٹم ہے وہ کے پی ہے. آپ کو پوائنٹ آ گیا. بہت بہت شکریہ ندیم قریشی صاحب ٹائم دینے کا. ناظرین, آپ نے ندیم قریشی صاحب کی گفتگو سنی, وہ پر امید ہے کہ خیبر پختونخوا میں بہتری آئے گی, ترقی بھی ہوگی اور عوام کو آسودہ حال بھی میسر ہوگا. ناظرین ایک بریک سے واپس آئیں گے تو نئے مہمانوں سے آپ سے گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے اس حصے میں مسلم پرویز صاحب جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے, میرے ساتھ کراچی اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں, ان سے گفتگو کریں گے. بہت شکریہ مسلم پرویز بھائی. سر یہ فرمائیے گا کہ جماعت اسلامی نے 14 روز دھرنا دیا, ایک اچھا انیشیٹو تھا, جماعت اسلامی نے کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا, ہر چیز ہوئی, لیکن حافظ صاحب بہت ڈٹرمن تھے کہ مطالبات کے منظور ہونے سے قبل وہ دھرنا کال آف نہیں کریں گے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک معاہدہ ہوا, اس معاہدے پہ دستخط ہو گئے, عمل درآمد کی بات ہو رہی ہے, کوئی سالڈ چیز ہاتھ آئی نہیں. بجلی سستی کرنے کے بجائے مہنگی کر دی فیڈرل گورنمنٹ نے, کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا دیکھیے, ہاتھ تو ہمارے بہت کچھ آیا ہے. جس معاہدے کی آپ بات کر رہے ہیں یہ میرے پاس موجود ہے, دستخط شدہ موجود ہے, اور اس میں وہ ساری باتیں جو ہم نے کہی ہیں اس پر 2 وزراء نے دستخط کیے ہیں, اور یہ ہمارے حوالے کی ہے. اس میں یہی لکھا ہے کہ جماعت اسلامی نے جتنی باتیں کی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں, عوام کی ریلیف کے لیے ہیں, اور عوام کو ریلیف ملنا چاہیے. وہ خود اس نقطے پر جو ہے متفق ہیں, اور انہوں نے وہ ساری ٹرمز اور کنڈیشنز جو ہیں وہ مانی ہیں. البتہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ ضرور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو کچھ چیزوں کو 15 دن کے اندر اور کچھ چیزوں کو 45 دن کے اندر جو ہے وہ کر دیں گے. اس دوران جماعت اسلامی نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنا پروگرام جو ہے جاری رکھیں گے. یقیناً وہ اس وقت کا دھرنا جو ہے وہ اس معاہدے کے ساتھ ختم ہوا ہے, اور صرف وہیں نہیں تھا بلکہ دھرنا تو کراچی میں بھی شروع تھا, اور ہم تو آگے بھی کال دے چکے تھے کہ ہم کوئٹہ میں بھی کریں گے, ہم خیبر پختونخوا میں بھی کریں گے, ہم لاہور میں بھی کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ہی جب یہ معاملہ طے ہو گیا, لازمی بات ہے کہ پھر طے ہونے کے بعد اس کو پرولونگ کرنا جو ہے وہ اچھی بات نہیں تھی, اور نہ میرا خیال ہے اس کی ضرورت باقی رہ گئی تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرتے یا نہیں کرتے. ہماری اپنی بات اپنی جگہ ہے, ہم جلسے بھی کریں گے, جلوس بھی نکالیں گے, عوام کو اویئرنیس بھی دیتے رہیں گے. یہ معاہدہ بھی ہم نے جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم بھی کر دیا ہے, بتا بھی دیا ہے, بانٹ بھی دیا ہے کہ یہ معاہدہ جو ہم لے کر اٹھے تھے ان کی مشکلات کو, مسائل کو, جس میں انکم ٹیکس تھا, بجلی کے بلوں کا معاملہ تھا, جو دیگر چیزیں وہ کر رہے تھے, وہ ساری سہولیات جو سرکاری لوگوں کو دیتے تھے, اضافی سہولیات, مطلب جیسے ہم نے کہا تھا 1300 سی سی گاڑی, اس پر بھی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جی اس پر بھی جو ہے غور کیا جائے گا, وغیرہ وغیرہ. تو یہ جتنی بھی چیزیں تھیں یہ ساری اس میں لکھ کر دستخط شدہ جو ہے ہمارے پاس موجود ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھتے ہیں کہ سر گزارش یہ ہے کہ یہ ریلیف کی باتیں تو پہلے دن سے وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں, بلکہ جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی اس وقت سے وزیر اعظم تواتر سے کہہ رہے ہیں کہ عوام کو ریلیف دینا چاہیے, چیزوں میں بہتری آنی چاہیے, دے نہیں پا رہے. جماعت اسلامی کا معاملہ تھا کہ جب تک آپ اس پہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے ہم نہیں اٹھیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ امیر جماعت اسلامی کا موقف تھا. اب جو بات آپ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ جب تک 45 دن میکسیمم اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا,
آپ تواتر سے مختلف شہروں میں اپنے اجتماعات کرتے رہیں گے اور جب یہ سارا کنکلوڈ ہو جائے گا تو آپ کی وہ جو تحریک ہے جو جلسے جلوس والی وہ اس وقت وائنڈ اپ ہوگی؟ جی میں بالکل یہ ایسا سمجھوں؟ ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں کہ ہماری تحریک جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے، اس میں تحرک باقی ہے اور وہ اسی طریقے سے چلتی رہے گی۔ فیصلہ جو ہے وہ امیر جماعت نے کیا ہے، پوری جماعت اسلامی اس کے پیچھے کھڑی ہے فیصلے کے، اور جس طریقے سے بھی وہاں پر بات ہوگی انشاءاللہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ حکومت نے ایک وعدہ کیا ہے، ہم نے ان کے وعدے پر جو ہے یقین کیا ہے، ایک تحریر شدہ معاہدہ ہمارے پاس موجود ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اپنے اس وعدے سے انحراف نہیں کرے گی۔ اس کو یاد دہانی کے لیے ہم اپنی تحریک کو جاری رکھیں گے۔ اور اگر 45 دن جو کہ میکسیمم ٹائم ہے اس میں یہ ایکشن ڈن نہیں ہو جاتے، ان پہ عمل درآمد مکمل نہیں ہو جاتا، تو جماعت اسلامی دوبارہ دھرنا دینے کا آپشن جماعت اسلامی کے پاس ہے؟ امیر جماعت نے یہی کہا ہے اپنی پوری گفتگو میں، اپنی تقریر میں، وہ بالکل آپشن موجود ہے، اور اگر نہیں ہوا تو پھر امیر جماعت اسلامی جو فیصلہ کریں گے، جماعت اسلامی جو ہے عوام کی سہولیات کے لیے دوبارہ جو ہے وہ اپنے کسی بھی پروگرام کو جاری کر سکتی ہے۔ سر آپ نہیں سمجھتے کہ جماعت اسلامی نے جو معاہدے کیے بہرحال وہ عوام کے لیے تھے، عوام کے لیے ہیں، عوام کی بہتری کے لیے ہیں، کہ آئی پی پیز کا معاملہ، اگر آئی پی پیز اتنا ہی فائنینشیل نقصان دے رہا ہے پاکستان کی اکانومی کو، تو آئی پی پیز کو کیوں نہیں اس کی تجدید کے، ان کے معاہدوں کی تجدید کو روکا جاتا، رینیول روک دی جائے، کہ جن آئی پی پیز کے معاہدے 2024 میں 5 میں 7 یا 8 میں، تو حکومت ایک پالیسی لائن لے لے کہ ہم ان آئی پی پیز کے معاہدوں کی رینیول نہیں کریں گے چونکہ اس سے پاکستان کی معیشت کو نقصان ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو یہ پوائنٹ یہاں پہ رکھنا چاہیے تھا؟ یہ بات ہو چکی ہے جی، بالکل آئندہ جو ہے کوئی رینیو نہیں ہوگا، جو اب تک رینیو ہو چکے ہیں اس پر بھی میرا خیال ہے جن لوگوں نے بھی کیے ہیں، پچھلی حکومتوں نے، میں تو تینوں کی بات کروں گا، وہ یقیناً اس پر شرمندہ بھی ہیں اور اس کو اس طرح سے ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ ابتداً جو غلطی ہو گئی تھی وہ تو ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد رینیول جو ہے وہ مہا غلطی تھی، تو اس کا جو ہے انہوں نے ادراک بھی کیا ہے، اس کا اظہار بھی کیا ہے، اس کو تسلیم بھی کیا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کی رینیول نہیں ہوگی۔ دوسری چیز اس میں اصل میں آپ کو بتاؤں، ایک اور بھی مسئلہ آ رہا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اب بھی ہماری آئندہ 4 سال میں ضرورت کتنی ہوگی، یہ میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ آئندہ 4 سال میں، 5 سال میں ہمارے ملک میں اس کی ضرورت کتنی ہوگی، اور جو یہ سولر کی اور اس کی دوسری چیزیں چل پڑی ہیں اس کے نتیجے میں کتنی کمی آ جائے گی، اور پھر اسی طریقے سے جو ہماری ہائیڈرو جنریشن ہے وہ بھی بڑھ جائے گی، دیامر ہے، بھاشا ہے، یہ سارے بن کر تیار ہوں گے، تو اس کے نتیجے میں یہ جو آئی پی پیز ہیں ان کی تو ویسے بھی شاید پتہ نہیں کتنی ضرورت باقی رہ جائے گی، کتنی نہیں رہ جائے گی، اسی کے بجلی ہمارے پاس انتہائی سرپلس ہو جائے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے پر جو زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ترسیل کے نظام کو بہتر بنایا جائے اور جو پروڈکشن ہو رہی ہے اس کے استعمال کو یقینی بنایا جائے۔ اس سے ضرورت زیادہ اس بات کی ہے، آئندہ پروڈکشن زیادہ ہو جائے گی اور اس کا ترسیل کا نظام اگر صحیح نہیں ہو سکا اور اس کی یوٹیلائزیشن صحیح نہیں ہو سکی تو پھر وہی کیپیسٹی کا مسئلہ آئے گا کہ اس کو ہم یوٹیلائز کہاں کریں گے، تو یہ زیادہ ضروری ہے اب کرنے کا۔ اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج فلور آف دی ہاؤس پہ یہ کہا کہ ایک ادارے کی طرف سے پارلیمان کے اندر انٹروین کیا جا رہا ہے، ان کا شاید کہنا مخصوص نشستوں کے حوالے سے تھا جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس کے حوالے سے کیا جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ آئین کے جو ہے یا پارلیمان کا جو نظم و نسق ہے اس کے اندر عدلیہ کے اس فیصلے نے انٹروین کیا ہے؟ دیکھیے آئین کا اپنی جگہ ایک علیحدہ چیز ہے، آئین کی تشریح جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ سپریم کورٹ کا حق بنتا ہے اور اس کو کرنا بھی چاہیے، لیکن دوسری طرف حکومت یہ کہتی ہے آئین کو ری رائٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ پارلیمان کا حق ہے۔ اصل میں یہ پارلیمان کی اور اس کی تشریح کی اور سپریم کورٹ کی 2 اداروں کا آپس کا معاملہ ہے، تو جو آئین لکھنے کا بات ہے وہ ذمہ داری ہے پارلیمان کی، جو آئین کی تشریح کی بات ہے کہ پارلیمان نے کیا لکھا ہے وہ ہے سپریم کورٹ کی۔ اب پارلیمان جو ہے وہ اگر یہ سمجھتی ہے کہ اس کی جو ہے وہ تشریح وہ ٹھیک ہوئی ہے تو وہ اس کو مزید جو ہے وہ دوبارہ جس طرح سے چاہے انٹرپریٹ کر لے، اور اگر سپریم کورٹ اس کے بعد بھی یہ سمجھتی ہے کہ دوبارہ بھی جو ہے پارلیمان نے اس کو ٹھیک سے نہیں لکھا، وہ اس کی جو چاہے تشریح کر دے۔ یہ بہرحال دونوں اداروں کا آپس کا معاملہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آسانی سے انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔
سر مرکز میں تو آپ نے دھرنا دیا، مرکز کی پالیسیوں کے اوپر آپ نے ایک معاہدہ بھی کیا، حکومت کو اس بات پہ لے آئے کہ آپ کی باتیں، آپ کے پوائنٹ ٹھیک ہیں، ریلیف ملنا چاہیے عوام کو، اور وہ ریلیف 45 دن میں دے پائیں تب بھی ٹھیک، نہیں دے پائیں گے تو اس وقت تک گرمی کا زور ٹوٹ چکا ہوگا، بجلی کی وہ کھپت نہیں رہے گی، شاید بل ویسے ہی کم آنا شروع ہو جائیں گے۔ سندھ کی کارکردگی کے اوپر بھی کوئی اسپیسیفک آپ کو دھرنا دینے کا پلان رکھتے ہیں، یا مرکز کو ہی آپ نے جو ہدف تنقید یا ہدف میں رکھا ہوا ہے؟ دیکھیے سندھ میں جو بڑا مسئلہ ہے وہ تو ہے کے ای کا، اور ہم نے کے ای کے خلاف پچھلے 5-6 سالوں سے مسلسل احتجاج کیا ہوا ہے، مسلسل ہم اس پر بات کر رہے ہیں، حکومتوں سے بھی بات کر رہے ہیں، اور دیگر جو ذرائع ہیں نیپرا کے اور کورٹس کے وہ بھی سارے ہم نے استعمال کیے ہیں، اور اب بھی اس وقت جو دھرنا تھا مرکز کے ساتھ ساتھ ہم نے کراچی میں بھی جو ہے دھرنا دیا ہوا تھا۔ تو بنیادی طور پر آئی پی پیز کا معاملہ جو ہے وہ بلانگ کرتا ہے مرکز سے، تو اس لیے جو مرکز سے آئی پی پی کا انہوں نے معاہدہ کیا ہے اس کا مرکز نے معاہدہ کیا ہے، مرکز جو ہے اس کو دیکھے گا کہ آئی پی پیز کے ساتھ ان کے معاہدے ٹھیک ہوئے یا نہیں ہوئے، اور اگر نہیں ہوئے جیسا کہ ہماری اپنی جو بات ہے اور ہماری جو تشریح ہے اور جو ہم نے ان سے بیان کیا ہے اس کے مطابق وہ نہیں ہوئے ٹھیک، تو اس کو ٹھیک کرنا جو ہے وہ مرکز کی ذمہ داری ہے۔ جب مرکز ٹھیک کرے گا تو کے ای کا بھی نظام جو ہے وہ درست ہوگا، اس لیے کہ زیادہ تر کے ای تو پروڈکشن کر بھی نہیں رہی ہے، زیادہ تر جو ہے مرکز سے ہی اس کو بجلی آ رہی ہے اور اسی میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہا ہے، کے ای نے اپنے کسی معاہدے کو پورا نہیں کیا ہے۔ تو سر سندھ میں جو تسلسل آف حکمرانی ہے پیپلز پارٹی کا، آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، انفراسٹرکچر کے پوائنٹ آف ویو سے ان کی کارکردگی بہتر ہے؟ صرف ایک اگر کے ای کا ہی میجر پرابلم ہے تو باقی پرابلم تو اس کا مطلب کہ سندھ گورنمنٹ جو سی ہے وہ ایڈریس کر رہی ہے اور اس سے آہستہ آہستہ عوام کو آسودگی حاصل ہو رہی ہے، آپ اس سے پھر مطمئن ہیں کیا؟ نہیں دیکھیے بات تو ابھی چل رہی تھی آئی پی پیز کی اور سندھ کی بجلی کے حوالے سے، تو میں نے وہ بات کی ہے، باقی رہ گئی دیگر چیزیں تو یہاں ٹرانسپورٹ کا نظام جو ہے کراچی کا، سڑکیں کھدی پڑی ہیں، یہاں بھی بارش ہوئی ہے تو سڑکیں ادھڑ گئی ہیں، یہاں جو ہے بجلی کے نظام کی ترسیل کا نظام ہے وہ اپنی جگہ ہے کے ای کے حوالے سے، یہاں جو ہے اسکولوں کا نظام جو ہے ابھی بھی جو ہے کرپشن ہوئی ہے بہت بڑی وہ پکڑی گئی ہے، تو نظام تو یہاں بھی کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے اگر ہم نظام کے اعتبار سے بات کریں۔ باقی پولیٹیکلی کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہم بالکل ٹھیک ہیں اور سب سے اچھے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں میں سب سے اچھا ہوں، یہ تو ہر ایک کا حق ہے کہ وہ جو چاہے کہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ فیلڈ میں مقابلے پر، آن پیپر اور ورک میں جو ہے وہ کیا پوزیشن ہے اس کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوزیشن جو ورک پر ہے وہ نہیں ہے، ویسے کہنے کو تو جو ہے وہ سارے لوگ اپنی اپنی بات کرتے ہیں، بات بہرحال ٹھیک نہیں ہے، اس کی بہت تفصیل میں جائیں گے تو آپ کا وقت نہیں ہوگا۔ مسلم بھائی، یہ جو امریکہ کا الیکشن جو ہے اس نے پاکستان میں ایک عجیب ہیجانی کیفیت برپا کی ہوئی ہے کہ شاید وہاں پہ ٹرمپ صاحب جیت جائیں گے تو یہاں پہ تحریک انصاف کو ایز آؤٹ ہو جائے گی، کوئی اس کے اوپر بھی آپ نے کوئی ریسرچ کیا؟ ان لائٹر نوٹ اپنی کو پریڈکشن نہیں دیتے؟ ویسے تو شیخ رشید صاحب پریڈکشن دیتے ہیں لیکن میں نے کہا آپ سے بھی لے لوں۔ میں اپنے پچھلے پروگرام میں بھی بتا چکا ہوں، میں نے ویسے بھی کہا ہے، میں نے تحریری طور پر بھی یہ بات کہی ہے، میری رائے میں یہ پچھلے 2 مہینے سے، اب تو خیر کمیلا آ گئی ہیں، اس سے پہلے جب بائیڈن تھے اس وقت بھی میری رائے تو یہی تھی کہ ٹرمپ صاحب کے جیتنے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو اب بائیڈن تو موجود بھی نہیں ہے، کمیلا ہیں، اور اب موجودہ حالات میں لگ تو یہی رہا ہے کہ جو بتا رہے ہیں مسلم کہ بھائی 51 اور مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی توپوں کا رخ نہ تنقید کا آپ کی طرف ہو جائے گا اگر آپ ٹرمپ کو جتوا نہیں رہے ہیں تو۔ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ کا اور اس کا نہیں ہے معاملہ، لیکن اگر میں نے بھی کسی موازنے کی بنیاد پر ہی جو ہے ٹرمپ کے خلاف بات کی تھی، بہرحال میں نے موازنہ یہیں پاکستان سے ہی کر کے اس کا کیا تھا، میں وہاں تو بیٹھا ہوا نہیں ہوں، لیکن وہاں کی جو کچھ حالات سامنے آتے ہیں اس کے تحت پتہ یہی چلتا تھا کہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ بولڈ ہو جائیں گے۔ اور آخر میں جماعت اسلامی جب تک عمل درآمد نہیں ہوگا اس وقت تک اپنے احتجاج کو کسی نہ کسی شیپ میں رکھے گی جاری اور سڑکوں پہ رہے گی؟ جی ہم تو پچھلے 6 سال سے جو ہے اس بات پر لگے ہوئے ہیں کہ عوام کو کسی نہ کسی طریقے سے سہولیات میسر آنی چاہیے، جس میں پانی بھی ہے، بجلی بھی ہے، ٹیکسیز کی کمی بھی ہے، فوڈ کی بھی ہے، علاج معالجے کی بھی ہے، تعلیم کی بھی ہے، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں پر جو ہے ٹھیک سے کام ہو رہا ہو۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اسلامی ریاست کے طور پر وجود میں آیا تھا کہ فلاحی ریاست ہوگی، اسلامی ریاست کا مطلب فلاحی ریاست ہوتا ہے، اور یہاں ابھی تک فلاحی ریاست میں کوئی کام ایسا نہیں ہوا
کہ ہم یہ کہیں کہ صاحب یہ فلاحی ریاست جو ہے وہ بننے جا رہی ہے یا بن گئی ہے، یا کوئی کسی کے پاس جماعت اسلامی کے علاوہ ایجنڈا ہے کہ وہ اس کو فلاحی ریاست بنا دے گا. ہمارے پاس ایجنڈا بھی ہے، ہمارے پاس اس پر جو ہے پوری ورکنگ بھی ہے، اور ہمارے پاس وہ ٹیم بھی موجود ہے جو اس فلاحی ریاست کو بروئے کار لا سکتی ہے. جی بہت بہت شکریہ مسلم پرویز صاحب، آپ نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین، مسلم پرویز صاحب نے کیٹیگوریکلی یہ بات بتائی ہے کہ جماعت اسلامی کا جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ ہوا، اس کا ٹائم سلاٹ 15 دن سے 45 دن ہے عمل درآمد کرنے کا، اور اگر 45 دن کے اندر اندر اس معاہدے پہ عمل درآمد نہ ہوا تو جماعت اسلامی کے پاس دوبارہ دھرنے دینے کا آپشن ہے، لیکن حتمی فیصلہ امیر جماعت اسلامی کریں گے. ناظرین، ایک بریک سے جب واپس آئیں گے تو ساجد تارڑ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ساجد تارڑ صاحب سے پوچھیں گے کہ امریکہ کے الیکشن کی کیا صورتحال ہے اور ٹرمپ کی کیا صورتحال ہے، اور کیملا ہیرس جو آئی ہیں اس کے حوالے سے وہ کیا پرسیو کر رہے ہیں، اور تحریک انصاف کو کس حد تک ایز آؤٹ ملے گا اس الیکشن کے بعد. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں میرے ساتھ سابق ایڈوائزر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساجد تارڑ صاحب شریک گفتگو ہیں. ان سے پوچھیں گے امریکہ کے الیکشن کے حوالے سے. بہت شکریہ تارڑ صاحب، آپ نے ٹائم دیا. سر، میرے ہی شو میں چند ماہ قبل آپ نے کہا تھا، اس وقت دور دور تک کوئی ایسے آثار نہیں تھے، اور بائیڈن صاحب جو ہیں وہ بڑے کنسسٹ تھے کہ وہی الیکشن پارٹیسپیٹ کریں گے، لیکن آپ نے اس وقت کہا تھا کہ یہ شاید ایسا ہے کہ دکھا کچھ رہے ہیں، ہوگا کچھ، لیکن فائنلی ہیرس جو ہیں وہی امیدوار ہوں گی ٹرمپ کے مد مقابل. آپ نے اس وقت یہ انفارمیشن کی بنیاد پہ کہا تھا، انالیسس کی بنیاد پہ کہا تھا، کس بنیاد پہ کہا تھا؟ دیکھیں، میں پچھلے 35 سال سے آئی ایم اے پولیٹیکل ورکر ان دس کنٹری، اور میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ پروگریسو ایجنڈا کیا ہے، اس وقت لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. در حقیقت اس وقت اگر دیکھا جائے تو لبرل جو امریکن ہیں ان کی یہ خواہش ہے، بلکہ ان کا ایک خواب ہے کہ پہلی افریقن امریکن خاتون جو ہے ان کو پریزیڈنٹ بنایا جائے. یہ خواب ہے، فکشن ہے. اب پتہ نہیں کہ پایا تکمیل تک پہنچ پائے گی کہ نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں، اور میں نے شاید یہ بھی آپ عرض کیا تھا کہ امریکہ اپنی صدی کے سب سے بڑے سیاسی بحران سے گزر رہا ہے. یہ بھی ایک سیاسی بحران ہے کہ اب تھوڑے دن، اب دیکھیں 90 ڈیز سے کم دن رہ چکے ہیں اور کینڈیڈیسی چینج ہوئی ہے. ریپبلکن پارٹی صحیح طریقے سے ٹارگٹ نہیں کر پائی ان کو، لوگوں کے سامنے اصلی چہرہ اصلی کینڈیڈیٹ کا نہیں دکھانے کا ٹائم باقی نہیں بچا، اور یہ زیادتی ہے ڈیموکریسی کے ساتھ. اور دوسرا، اس وقت جو ایک سب سے بڑی بات دیکھی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے جو لبرل میڈیا انٹرپرائز ہے وہ شیلڈ دے رہا ہے. یہاں پہ یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، کیملا ہیرس نے ابھی تک کوئی سوال کسی جرنلسٹ کا نہیں لیا، کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، اور جو ان کے ساتھ، اور جو خاص کر ایک کھل کے چیز سامنے آئی ہے کہ انہوں نے جو وائس پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ پک کیا ہے، تو اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے کس دھڑے کو امپورٹنس دے رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نہ صرف پوری دنیا کرائسس میں ہے ڈیو ٹو دا ویک امریکن فارن پالیسی، امریکہ از گوئنگ تھرو دا بگ کرائسس ایز ویل. تو اب آپ یہ بتائیے کہ اس وقت تو آپ نے ایک انالیسس کی بنیاد پہ یا جو آپ کا پولیٹیکل وزڈم تھا اس کے مطابق یہ بات کہی. اب آپ کا پولیٹیکل وزڈم کیا کہتا ہے کہ ٹرمپ صاحب اور کیملا ہیرس جو ہیں، ان دونوں کی اگر کینڈیڈیچر کو دیکھا جائے تو who is going to win؟ دیکھیں، اس پہ میں اپنے تجربے کی بیس پہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. میں پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کے ساتھ 2015 سے انوالو ہوں. 2016 کے الیکشنز میں جب میں باہر ریلیز میں جاتا تھا، پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ ٹریول کرتا تھا، تو ایک جمع غفیر ہوتا تھا. لوگ ایک دو دن پہلے آ کے جلسے میں کھڑے ہو جاتے تھے ورسز، اور جب میں گھر آتا تھا تو آتے ہی CNN اور جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں وہ کہتے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن ہار چکے ہیں. آج کی میں بات آپ کو پریکٹیکلی بتانا چاہوں گا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ہر جلسہ جو ہے وہ 25,000 سے 50,000 لوگوں پہ ہوتا ہے، لیکن میڈیا ان کو نہیں دکھاتا اس جلسے کو. پرسوں انہوں نے فلاڈلفیا میں کیملا ہیرس نے جلسہ کیا، اس میں صرف 1,500 لوگ موجود تھے، لیکن میڈیا نے باہر بتایا ہے کہ جمع غفیر تھا، پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی. تو در حقیقت یہی ایک اس وقت چل رہا ہے سلسلہ امریکہ کے اندر کہ باہر دیکھا جائے، جب دیکھا جائے کہ 20 ملین انلیگل لوگ، کرمنل ٹائپ لوگ آ چکے ہیں، تو اس سے نظر آتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جیتیں گے. غازہ جل رہا ہے، یوکرین جل رہا ہے، افغانستان، بنگلہ دیش، کینیا، نائجیریا دیکھیں تو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جیتیں گے. لیکن جو ہی آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ وہ فیک پول رکھتے ہیں آپ کے سامنے بنا کے
اور اس میں وہ بتا دیتے ہیں کہ کیملا ہیرس الیکشن جیت چکی ہے. تو بالکل سیم سملیرٹی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو براک اوباما, بائیڈن اور اس کے بعد اس وقت کیملا ہیرس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ بائیڈن کی پالیسیز کو ابینڈن کر سکیں, ان کو اون نہ کریں. اگر وہ ان کو اون کریں گی تو الیکشن نہیں جیت پائیں گی. یہ اس وقت حالات ہیں. اب دیکھیں کہ امریکہ کے اندر ڈیپ سٹیٹ اور اسٹیبلشمنٹ کس طرح بیہیو کرتی ہے. آخری پوائنٹ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ براک اوباما پچھلے 12 سال سے امریکہ کی گاڑی پر بیٹھے ہیں, ڈرائیونگ سیٹ پر وہ بیٹھے ہیں, اور وہ بڑے خوبصورتی کے ساتھ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کو, ایف بی آئی کو, سی آئی اے کو, پینٹاگان کو آپریٹ کر رہے ہیں, بہت سٹرونگ ہو چکے ہیں. اور یہ سارے محکمے اگر اکٹھے ہو کر کریں گے کام تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جیتنا مشکل ہو جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے خود اس کے بارے میں کہا ہے کہ وہ الیکشن کے رزلٹ کو تبھی تسلیم کریں گے اگر الیکشن فیئر, فری اور لیگل ہوئے تو. سر, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پہ ایک اٹیک بھی ہوا, اس اٹیک کے بدلے میں ایک آصف مرچنٹ جو ہیں پاکستانی نژاد وہ بھی اریسٹ ہوئے. کیا اس کی ان ڈیپتھ سٹوری کیا ہے سر؟ دیکھیں آصف مرچنٹ صاحب, سب سے پہلے تو میں اٹیک کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اوپر 90 سے زیادہ چارجز ہیں. اپنی مرضی کی سٹیٹ, مرضی کے پراسیکیوٹر, مرضی کی جیوری, مرضی کے جج کے سامنے کیسز لگائے گئے, اور پھر اس کے بعد ان کو فائنینشلی ویک کرنے کی کوشش کی گئی. جب کوئی بھی حربہ کامیاب نہیں ہوا تو آخری الٹیمیٹلی انہوں نے ٹرائی ٹو ایلیمنیٹ ان کے اوپر اٹیک کیا گیا. اب آصف مرچنٹ صاحب ایک لو پروفائلر تھے, ان کو ایگزیکٹلی ایک دن پہلے, حملے سے پہلے گرفتار کیا گیا. کوئی پروفیشنل نہیں تھے نظر آتا ہے, بلکہ یہاں پہ مسلسل ایک کویسچن ہوتا ہے کہ وائی پاکستانی. جب ایشوز ایران کے ہیں تو ایک پاکستانی کہاں سے آ گیا ٹپک کے یہاں پہ. اتنا زیادہ ڈیمیج کیا ہے آصف صاحب نے یہاں, نہ صرف پاکستان کو بلکہ مسلمان لوگوں کو, ہماری زندگیوں کے رکھ دیا گیا ہے. ہر جگہ جہاں جایا جاتا ہے شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اسپیشلی الیکشن کے اندر, کمپین کے اندر. بہت بڑا ڈیمیج ہے جس کی ریپیئر میرا خیال ہے ابھی ہمیں سپٹمبر 11 کو ڈیل کرتے ہوئے اتنے سال گزر چکے ہیں. آصف مرچنٹ صاحب نے جو ڈیمیج کیا ہے وہ ہمارے بچے تک سفر کریں گے. ان کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. پتہ نہیں کیا بات ہے, کیوں اس وقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو پہلے ہی کہیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا, لیکن آصف مرچنٹ صاحب نے اس پہ جلتی پہ تیل, انہوں نے تیل کے اوپر جو ایک نئی آگ چھیڑی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ویری سیڈ مومنٹ, ویری سیڈ. سر, یہ جو تاثر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ جیتیں گے تو اس کے بعد تحریک انصاف کو ان کو سپورٹ ملے گی, اور بہرحال تحریک انصاف کے سمپتھائزرز کا ایک بڑا ووٹ بینک ہے امریکہ میں, اور ان کی سب کی جو ہے وہ ایفرٹ یہی ہے, کوشش یہی ہے, وہ لابنگ کریں, وہ پروٹیسٹ کریں, وہ سپورٹ کریں کہ کسی طریقے سے بانی تحریک انصاف کو ریلیز کروایا جا سکے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو لابنگ فرمز ہیں, جو طریقہ کار ہے, وہ اس طریقے سے کوئی ڈیل کر رہی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جماعت کے ساتھ کہ اگر وہ ان کو سپورٹ دیتے ہیں تو بدلے میں بانی تحریک انصاف کو وہ کوئی فیور آؤٹ کروا سکیں گے؟ دیکھیں, میں دکھ کے ساتھ یہ کہوں گا کہ پہلے ہمارے مرشد پاک نے 65 جلسے کیے ہیں, سائفر کو جیب سے نکال کے میری رجیم چینج ہے, ایبسلیوٹلی ناٹ کی سزا ہے, بڑی خوبصورتی کے ساتھ 65 جلسے کیے, اور پھر اسی کنٹری کے اندر ڈالروں کی بارش کی جا رہی ہے کانگریس مینوں کے اوپر. اسی کنٹری کو کہا جا رہا ہے کہ مجھے جیل سے نکلوایا جائے. سب سے پہلے تو یہ 25 کروڑ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے ان کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. دوسرا, اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب الیکشن جیتتے ہیں, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, میں ایگری کروں گا. میں بھی خود رابطے مجھ سے بھی کیے گئے ہیں کہ کسی طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے تک میسج آیا جائے, کوئی ڈیل بنائی جا سکے کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن میرے خیال میں جو میرا ایکسپیرینس 35 سال کا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ ڈیل تحریک انصاف بنانا چاہتی ہے. دیکھیں, ان کے ورکر, تحریک انصاف نہیں, جو ورکر ان کے یہاں پہ جن کو مسلسل کہا جاتا ہے کہ یہ سیاست نہیں جہاد ہے, یہاں پہ جہاد ہوا کرتے ہیں نا لوگ, تو در حقیقت ڈیل بنانے سے میرا مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈونیشن دے کر ان کے سامنے آیا جائے اور خان صاحب کی بات کی جائے. میں یہ, آپ شاید اس میں کریکشن کرنا چاہوں گا, لیکن میں جو میرا 35 سال کا تجربہ ہے اور میں لیگل کمیونٹی سے بلونگ کرتا ہوں, آئی ایم اے لائر ایٹ دا سیم ٹائم, اس طرح حکومتیں بیہیو نہیں کرتی. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ریلیشن شپ اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ تھے, ان کے انڈیویجول ریلیشن شپ یہاں پہ اس طرح سپر پاورز بیہیو نہیں کرتی. یہ ایک غلط ایک تاثر دیا جاتا ہے
کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئیں گے اور دودھ کی نہریں شروع ہو جائیں گی پاکستان کے اندر اور سارے جتنے پی ٹی آئی کے لوگ ہوں گے سارے باہر آ جائیں گے، یہ غلط اثر ہے۔ اس طرح سپر پاورز اور دوسرے کنٹریز ایک دوسرے کے لیگل میٹرز میں انٹرفیئر نہیں کرتے، لیکن میرے خیال میں اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جس طریقے سے جو آپ کی جوڈیشری جس طریقے سے ان کو سپورٹ کر رہی ہے، سارا کچھ جس طرح چل رہا ہے، میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اس میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جو آپ کے جوڈیشری کے حالات ہیں، دوسرے حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے 10 منٹ میں 50 کیسوں میں ضمانتیں ہوتی ہیں، وہاں پہ کسی کو دوسرے کو تو انٹرفیئر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن دس از ناٹ ہاؤ ڈونلڈ ٹرمپ ول آپریٹ، اور اس طرح آپریٹ کیا بھی نہیں جاتا، ممالک کے اندر ان کے لیگل میٹرز میں انٹرفیئر نہیں کیا جاتا۔ اچھا طاہر صاحب، میں ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں، اپنے دیکھنے والوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کا ایک ویو پوائنٹ ہے کہ زلفی بخاری صاحب بڑے متحرک ہیں، انٹرنیشنل چیپٹر کو دیکھ رہے ہیں، زلفی بخاری صاحب کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے داماد کے ساتھ یا اچھے تعلقات ہیں، قریبی تعلقات ہیں، اور اس ایک وائے سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو الیکشن میں سپورٹ کرتے ہیں یا وہ آ جاتے ہیں تو ہمیں کوئی یہاں پہ سپورٹ مل جائے گی، پولیٹیکل سپورٹ مل جائے گی۔ یہ تاثر ہے یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ دیکھیں، زلفی بخاری صاحب نے واقعی بہت اس پہ پیسہ لگایا ہے، انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی جو وہ ان سے جو کرتے رہے ہیں اس پہ میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ دکھ اس بات کا ہے کہ شاید میرے پاکستان کے لیے کوئی اتنا لابی کرتا، 76 سال پاکستان کی ہسٹری ہے، کسی مرد مومن نے آج تک پاکستان کے لیے لابی نہیں کی۔ یہ میرا المیہ یہ ہے، میرا دکھ یہ ہے۔ میں پاکستانی ہوں، پاکستان سے پیار کرتا ہوں۔ یہاں پہ کئی وزیر اعظم آئے، کئی یہاں پہ ڈکٹیٹر آئے، چلے گئے، پتہ نہیں لوگوں کو یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر خان نہیں تو پاکستان نہیں، اگر کبھی کہتے ہیں سیالکوٹ انڈیا کو چلا جانا چاہیے، کبھی کہتے ہیں اس پہ ایٹم بم مار دینا چاہیے، پتہ نہیں کس طرح کا یہ مائنڈ سیٹ ہے۔ I'm so sorry to say that، لیکن یہ واقعی بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن سب سے پہلے تو میں اس کو ریجیکٹ کروں گا کہ زلفی صاحب ہیز ڈائریکٹ ایکسس ٹو مینی آف ہم، لیکن اس میں جو اگر ان کی ایکسس ہے بھی ہے جیرڈ کوشنر، تو آپ دیکھ لیں گوگل کر کے، جیرڈ کوشنر از ناٹ ایکٹیو اس سال کے اس جو 2024 کے الیکشنز میں، ہی از ناٹ آن دا ریڈار، ہی از ناٹ آن دا پکچر، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو ان کی ڈاٹر بھی ہیں، ان کی بچی ہے، وہ بھی اتنی ایکٹیو نہیں ہے۔ لیکن کاش یہ سارے لوگ مل کے پاکستان کو پروموٹ کریں بجائے کسی مذہبی کلٹ کو پروموٹ کریں۔ I'm so sorry about it۔ جی بہت بہت شکریہ ساجد طاہر صاحب، آپ نے ہم سے گفتگو کی۔ ناظرین، ساجد طاہر صاحب کا دکھ ہم سب کا دکھ ہے کہ ہم سب کو شخصیات کو نہیں، اپنے ملک کو پروموٹ کرنا ہے، اپنے ملک کے لیے لابنگ کرنی ہے، اپنے ملک کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے۔ ملک ہے تو ہم سب ہیں۔ ناظرین، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔